लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। माजरत खा हूँ, थोड़ा सा लेट हमारी स्ट्रीम स्टार्ट हो रही है। आप तमाम से गुजारिश है कि आपको हमारी लिंक कमेंट में दे दी गई है, इस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं और इंशाल्लाह अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है अब्दुल। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के ताल्लुक से दो छोटे सवाल थे। जी जी फरमाइए। बकरी या मेंढी में जैसा कुर्बानी देंगे तो उसमें कुर्बानी देने के बाद अगर वो गाब है, मतलब गाब है करके पता चला तो जी। वो कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? क्या बच, है शेख? बच्चा है शेख पेट में, अगर ये अच्छा, पता चला तो कुर्बानी होगी या नहीं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुर्बानी के सही होने के लिए और जायज़ होने के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है शरीयत के अंदर कि वो जानवर हमल से ना हो। हमल से ना होना ये कंडीशन नहीं है। आप अपनी आवाज बंद कर लें प्लीज। तो कुर्बानी के जायज होने के लिए शरीयत ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी है कि अगर आप बकरी की कुर्बानी कर रहे हैं तो बकरी के पेट में बच्चा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर बकरी के पेट में बच्चा है और आप उसकी कुर्बानी कर रहे हैं तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल सही है। सिर्फ एक सूरत है जिसमें उसकी कुर्बानी को कहा जाएगा कि उसकी कुर्बानी करना जायज नहीं है। उसको बाज़ फुक़हा ने जिक्र भी किया है कि अगर विलादत हो रही है, जैसे जब विलादत का जो दर्द होता है बकरी को या किसी जानवर को, अगर वो शुरू है उस वक्त नहीं कर सकते, इसलिए कि उस वक्त इस बात का कोई ये बात यकीनी नहीं है कि वो जो बकरी है, जो जानवर है, वो जिंदा बचेगा कि नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस है कि जिन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है उन्हीं में से एक वो जानवर है अलमरीदा अलबय्यिन मरदुहा, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी जाहिर हो, वाज़े हो। तो अब अगर वो ऐसी सिचुएशन में है कि उसकी जिंदगी और मौत का पता नहीं चल रहा है, खतरे में है उसकी जिंदगी, ऐसी सूरत में मरीजा के हुक्म में होगी, तो सिर्फ उस वक्त उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। लेकिन अगर पेट में बच्चा है, ठीक ठाक है वो जानवर, तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। और यहां पर एक इजाफी चीज आप ये भी जान लें कि अगर बकरी की कुर्बानी आपने किया और पेट में से बच्चा जिंदा निकला तो फिर उस बच्चे को ज़बा करना होगा, बच्चे को ज़बा करना होगा। और अगर वो बच्चा मुर्दा निकला, फर्ज कीजिए वो बच्चा मुर्दा निकला, तो भी उस बच्चे को खाना जायज होगा, क्योंकि आपने जी उसकी मां को ज़बा किया है तो बच्चा मां के ताबे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़कातुल जनीन ज़कातु उम्मीही, कि जो पेट के अंदर बच्चा है उसकी मां का ज़बा करना भी उसके ज़बा करने की तरह से है। आपने मां को ज़बा किया, अगर बच्चा मुर्दा निकला तो गोया कि बच्चे को भी आपने ज़बा किया, क्योंकि ज़बा करते वक्त वो बच्चा मां के पेट में था। एक कायदा है फ़िक़्ह के अंदर कि अत्ताबिउ तबउन, अत्ताबिउ तबउन का मतलब यह है कि वो चीज जो किसी चीज के ताबे हो, दूसरी चीज के, तो जो मतबू है वही मतबू है, उसका वही हुक्म होगा जो ताबे का हुक्म है। इसी तरह से यह कायदा और दीगर अल्फाज में भी और वाज़े अल्फाज में बयान किया है बाज़ फुक़हा ने कि अत्ताबिउ फिल वजूद ताबिउन फिल हुक्म, जो वजूद में ताबे है वो हुक्म में भी ताबे होगा। तो ये जो बच्चा है ये मुस्तकिल नहीं है, जो पेट के अंदर बच्चा है ये माँ के ताबे है। तो अगर माँ को आपने ज़बा किया और वो बच्चा उसमें से मुर्दा निकला तो फिर उसका खाना जायज होगा, क्योंकि गोया कि आपने बच्चे को भी ज़बा किया।
لیکن اگر وہ بچہ زندہ نکلے گا تو ایسی صورت میں اس کو ذبح کرنا ہوگا, تب اس کا کھانا جائز ہوگا. جی جی شکریہ شیخ. اور ایک چھوٹا سا ایک سوال تھا جی میرے دوست کا. جی بولیں. آپ کی آواز کٹ گئی عبدل بھائی. بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, شاید نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے بھائی کا. میں طیب کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں طیب جب تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دو سوال آتے ہیں وسوسہ سے متعلق. جی جی بولیے. بولوں جی. اچھا, پہلا سوال ہے, ایک منٹ. مجھے یہ وسوسہ آتا ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اس کی قسم کھانا جائز ہے, غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں, تو نعوذ باللہ قرآن کی بات کرنا جائز ہوگا, کیونکہ جب قسم کھانا جائز ہے تو مجھے صحیح عقیدہ بتائیں. سمجھے آپ؟ جی سمجھے, بالکل سمجھے. سمجھ میں آ گیا. جی دیکھیے, آپ نے خود ہی بتایا کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اور جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کی صفت کو غیر اللہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے صفات یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اللہ کی صفت کو غیر اللہ نہیں کہا جاتا ہے. اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے, اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے. نہیں, ایک تو منٹ, یہ آپ سمجھے نہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کروں. ہاں سمجھے سمجھا نہیں آپ؟ دیجیے. جی جی سمجھا جی, دیجیے. مجھے وسوسہ آتا ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اس کی قسم کھانا صفت نہیں جائز ہے. بھائی, صفت ہوتا ہے, صفت. صفت نہیں, جی صفت. جی, ہاں صفت. جی ہاں تو اس کا جی. قسم کھانا جائز ہے, غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں. تو مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کی بات کرنا بھی جائز ہوگا, کیونکہ عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوتی. سمجھے؟ میں ابھی پھر وہی سمجھاؤں جو پہلے سمجھا تھا. اچھا شیخ اچھا, وہ اگر میں آپ نے کینسل کر سمجھا دوں. ہو تو آپ بتا دیجیے. شیخ اصل میں ان کو یہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ جو ہے اگر قرآن کی قسم کھا لوں تو ایسا تو نہیں کہ غیر اللہ کی قسم ہے, کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا شریعت میں منع ہے. ہاں, تو آپ یہ بتائیے ارشد بھائی کہ جو جواب میں دے رہا تھا, کیا اسی سوال کا جواب میں دے رہا تھا یا کچھ اور میں کہہ رہا تھا؟ نہیں, ایک منٹ, جی دیکھیے, آپ کو اتنا کلیئر ہے کہ قسم تک کلیئر ہے. میرا مطلب ہے کہ مجھے وسوسہ آ رہا, جب قسم کھانا جائز ہے تو قرآن کی نعوذ باللہ عبادت کرنا بھی جائز ہوگا, قرآن کی کیونکہ قسم کھانا بھی جائز عبادت ہوگا. کرنا بھی نہیں, عبادت کرنا بھی جائز ہوگا. یہ وسوسہ آ رہا مجھے, نعوذ باللہ. قرآن کی عبادت کرنا بھی جائز ہوگا. دیکھیے بھائی, دو تین باتیں ترتیب وار سمجھیے, اور وہ باتیں آپ نے خود اپنی گفتگو میں بیان کیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے. یہ نمبر ایک. یعنی اللہ کے علاوہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کسی کی بھی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے. غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ چیزیں. دوسرا نمبر کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے, اور جو چیز اللہ کی صفت ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے. اللہ کی جو صفت ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن کی قسم کھانا جائز ہے, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا کلام اس کی صفت ہے, اور صفت یہ غیر اللہ نہیں ہے. اس لیے قرآن کی قسم کھانا جائز ہے, کیونکہ یہ غیر اللہ نہیں ہے. تیسری بات آپ نے کہا کہ کیا قرآن کی عبادت کرنا جائز ہے. بھائی, عبادت ذات کی جاتی ہے, عبادت صفت کی تھوڑی کی جاتی ہے. جی عبادت صفت کی کیسے کریں گے؟ کسی ذات کی عبادت کریں گے. اگر جو لوگ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ کسی ذات کی عبادت کرتے ہیں, ذات کی عبادت کسی انسان کی عبادت کرتے ہیں, کسی پتھر کی عبادت کرتے ہیں, کسی پیڑ پودے کی عبادت کرتے ہیں. یہ سب ذات ہیں, یہ صفت تھوڑی ہے. تو آپ ٹھیک. اللہ کی ذات کی عبادت کریں گے, صفت کی عبادت کیسے کریں گے؟ اچھا, اگر مان لو کسی نے کر لی تو وہ شرک ہوگا. بھائی کیسے کریں گے, وہ طریقہ ہمیں ایسے بتا کریں دیجیے. گے. نہیں, آپ اپنی طرف سے فرضی ایسی چیز گڑھ رہے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہی نہیں, ہو ہی ہے نہیں سکتا. نہیں. اصل میں باتیں مجھے نا وسوسے آتے رہتے ہیں ایسی. ہاں, تو غلط ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. صفت کی عبادت کیسے کریں گے؟ اچھا, صفت کے ذریعہ عبادت کریں گے, صفت کی عبادت کرنا کیسے ممکن ہے؟
अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल कर लूँ? जी बोलिए। जी अच्छा, सुन्नत मुअक्कदा नमाज न पढ़ना गुनाह है और रोज एक वितर पढ़ना जायज है? मतलब सवाल पूछ रहे हैं आपका या बता रहे हैं आप? सुन्नत 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 मुअक्कदा ना पढ़ना मुअक्कदा, गुनाह है। शेख, 2 सवाल हैं, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना उसका हुक्म और दूसरा वित्र पढ़ने के बारे में पूछे भाई ने। एक वित्र हाँ, पढ़ सकते हैं क्या? अच्छा, देखिए भाई, सुन्नत का जो डिफिनेशन है कि मा युसाबु फाइलुहु वला युआक़बु तारिकुहु, इसी को सुन्नत कहा जाता है। सुन्नत आप कहें या मंदूब कहें या मुस्तहब कहें, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। इसका माना क्या है कि जिसको करने वाले को सवाब मिलेगा। सुन्नत वो है जिसे करने वाले को सवाब मिलेगा और उसे छोड़ने वाले को इक़ाब नहीं मिलेगा, सजा नहीं मिलेगी, गुनाह नहीं मिलेगा। ये सुन्नत का डिफिनेशन ही है और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। मुख्तलिफ अल्फाज में तमाम लोगों ने यही तारीफ की है सुन्नत की। तो सुन्नत वो है जिसे छोड़ने वाले को गुनाह नहीं मिलेगा। अब सुन्नत की कई एतबार से अलग अलग तकसीम की है उलमा ने। उसके तअक्कुद के एतबार से या उसकी कुव्वत के एतबार से सुन्नत को 2 किस्मों में तकसीम किया गया है। एक जी। सुन्ना मुअक्कदा, एक सुन्ना गैर मुअक्कदा। सुन्ना मुअक्कदा वो है जिसको करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़बत और इस्तिमरार बरता है, यानी उसको कंटिन्यू किया है, कसरत के साथ किया है, उसे सुन्ना मुअक्कदा कहते हैं। और उसके अलावा जो सुन्नतें हैं वो सुन्ना गैर मुअक्कदा हैं। तो नमाज से पहले और बाद में जो सुनन हैं, जिनको सुनने रवातिब भी कहते हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। तो जब सुन्नत मुअक्कदा की तारीफ ये है कि उसको छोड़ने वाले को गुनाह नहीं है, करने वाले को सवाब है, छोड़ने वाले को गुनाह नहीं है, तो अब जी। ये कैसे कहा जा सकता है कि अगर कोई आदमी सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दिया तो उस पर गुनाह होगा? उस पर गुनाह नहीं होगा। उसको छोड़ने वाले पर गुनाह एक सूरत में होगा, या आप उस एक सूरत को कई सूरतों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सुन्नत का इनकार कर रहा है, सुन्नत को इनकार करने का मतलब अल्लाह के हुक्म का इनकार। अब वो हुक्म चाहे वाजिबी हो या वो हुक्म मुस्तहब हो, किसी भी नौइयत का हुक्म हो, अगर शरीयत का कोई हुक्म है उसे कोई इनकार कर रहा है तो वो गुनहगार होगा। बल्कि गुनहगार ही नहीं, ये कुफ्र है, वो इंसान कुफ्र में दाखिल हो सकता है। दूसरा, अगर कोई सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, कई सारे लोग मजाक उड़ाते हैं ना, कई सारे लोग जी। जो है मौलवियों की दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, इस्लामी दीगर शायर का मजाक उड़ाते हैं, अलग अलग तरीकों से। कोई दूसरी शादी कर लिया तो उसका मजाक, दूसरी शादी का मजाक उड़ाते सही हैं। बात। तो अगर अल्लाह के किसी हुक्म का कोई मजाक उड़ा रहा है तो यह भी कुफ्र है। अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाना यह कुफ्र है। इसी जी। तरह से अगर कोई आदमी सुन्नत को हल्का समझ रहा है, उसकी तौहीन कर रहा है, उसको हल्का समझ रहा है कि ये कोई मामूली चीज है, ऐसा आदमी भी गुनहगार होगा। आपको सुन्नत नहीं पढ़ना है, आप सुन्नत का जो हुक्म है उसको मानते हुए, एतराफ करते हुए, उसका इकरार करते हुए आप सुन्नत नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप पर गुनाह नहीं है। लेकिन आप इनकार कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, इस्तिहाना कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी सूरत में आप गुनहगार हैं। वरना उमूमी हालात में सुन्नत का इकरार करते हुए अगर कोई सुन्नत को तर्क कर रहा है तो वो गुनहगार नहीं है। लेकिन ये आप याद रखें, ये बात उलमा ने कही है और बाकायदा तजर्बे से ये चीज साबित है कि जो मुसलसल सुन्नतों को छोड़ता है तो नतीजतन वो बाद में फराइज के अंदर भी कोताही उससे होने लगती है। तो गर्चे सुन्नत को छोड़ना ये गुनाह नहीं है, लेकिन मुसलसल सुन्नत को छोड़ना ये बहुत बड़ी महरूमी है। और हमारा मौजू यहां पर सुन्नत पर गुफ्तगू करना नहीं है, उसके कितने सारे फवायद हैं ये एक अलग मौजू है। लिहाजा सुन्नत छोड़ना नहीं चाहिए, अगर कभी छूट गया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, कोई मलामत नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपने वित्र के बारे में पूछा, तो वित्र का हुक्म ये है सही कौल के मुताबिक कि वित्र ये सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है। लेकिन ये ऐसी सुन्नत है जिसकी बहुत ज्यादा ताकीद आई है, इसीलिए बाज मज़ाहिब फ़िक़हिया ने इसको वाजिब कहा है। लेकिन सही बात यह है कि वाजिब नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा ताकीद है, लेकिन ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सफर में, जहां की आप सुनने रवातिब नहीं पढ़ते थे फजर की सुन्नत के अलावा, वहां पर भी आप वित्र नहीं छोड़ते थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबे कराम को वसीयत की कि वित्र छोड़े बगैर पूरी जिंदगी वित्र पढ़े बगैर रात में सोना नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत ज्यादा ताकीद की है। तो वित्र ये भी सुन्नत है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा ताकीद आई है। एक रकात पढ़ना रोज नहीं, एक जायज रकात ये पढ़ रहेगा। सकते हैं ना, जायज जायज है, जायज है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब साहब। अबू अरवा जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद तौकीद तैयार रहें। जी फरमाए भाई, क्या सवाल है? एक सवाल ये है कि हम लोग जब कुरान की तिलावत करते हैं मुसहफ लेके, तो क्या जी। ये मुसहफ लेके बेड या सोफे पे लेट कर ऐसा करना ये बेअदबी होगी, करना जायज है या नहीं ऐसे तिलावत? नहीं, देखिए लेट करके पढ़ना ये बेअदबी नहीं है। बाकायदा कुरान के अंदर लेट करके अल्लाह का जिक्र करने का बयान आया है। कुरान की जी। वो क्या आयत है शेख? वाला इन्ना जुनूबिहिम, एक से जी देखिए अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला आले जुनूबिहिम। इमरान की आयत है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो लोग अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं खड़े होकर के, बैठ करके और लेट करके। और अफजलु जिक्र जो है कुरान है। कुरान ये जिक्र में सबसे अफजल जिक्र है। तो अगर कोई आदमी कुरान लेट करके पढ़ता है तो ये बिल्कुल भी बेअदबी नहीं है, पढ़ सकता है। हाँ, लेट करके मुसहफ अगर हाथ में लिया हुआ है तो इस बात का ख्याल करे कि जो है उसको नीचे ना रखे, या कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते सो जाए फिर वो नीचे आ जाए। इन बातों का ध्यान रखते हुए हाथ में लेकर के वो लेट कर पढ़ सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, और एक सवाल था जी ये जो मैंने सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस में ऐसा आया है कि वो 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तगफार करते थे। तो ये जो तादाद आई है शेख, इससे ज्यादा अगर कोई शख्स अगर ये करता है कि मुझे दिन में 200 मरतबा या 300 मरतबा कंटिन्यू पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ना कैसा है? और उसके जो भी फायदे आए हैं कि रिज्क में बरकत या औलाद में या बारिश नाजिल करेगा अल्लाह, तो ये सब उसके फायदे इस्तगफार पढ़ने से 100 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा से फायदे हासिल होंगे? देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौम 70 मर्रा, 70 बार मैं इस्तिगफार करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये जिक्र किया 70 बार, इससे मुराद उसकी तहदीद नहीं है कि हमें भी 70 बार ही करना है, उससे कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो आप उससे कम भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जितनी बार आप कर सकें। आप 1000 बार कर सकते हैं, 1000 बार कीजिए। और इस्तिगफार का जो फायदा है, जो भी फवायद हैं, कई सारे इस्तिगफार के फवायद हैं, उन्हीं में से बाज फवायद का आपने भी जिक्र किया, जैसा कि सूरह नूह के अंदर आया है, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तिगफार के बहुत सारे फवायद हैं, जिसमें से एक फायदा रिस्क में, माल में, औलाद में बरकत भी है। तो इंशाअल्लाह वो फवायद आपको हासिल होंगे। तो उसकी कोई तहदीद नहीं है कि कितने बार करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। ठीक है शेख वही है ना, मतलब अस्तगफिरुल्लाह कहना, यही इसको ही हाँ काउंट बिल्कुल, करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अस्तगफिरुल्लाह जी। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह और खैर। देखिए उसके उसके जी उसके और भी सेगे आए हैं। जरूरी नहीं कि बिल्कुल यही सेगा हो। हाँ जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीस है कि अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला इल्ला हुवल हुवा। हय्युल जी क़य्यूम व अतूबु जी इलैह। जी बिल्कुल। ये पूरा से जी जज़ाकल्लाह खैर शेख, बहुत बहुत बारकल्लाहु शुक्रिया। फिकुम। सलाम। तौकीद, इसके बाद अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम रईस शेख। तैयब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी भाई शेख, फरमाएं। मेरा सवाल ड्रॉप शिपिंग से लेकर रिलेटेड था। जी बोले। जी शेख, जैसे मीशो में है ना ऑप्शन आता है कि आप मतलब प्रोडक्ट एज अ ये आप किसी और को भी बेच सकते हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ठीक है आप सेलर बन के बेच सकते हैं मीशो का प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसमें कुछ वो लोग कंडीशन बताए हैं कि जैसे आपको जो है स्टॉक खरीद के रखने की जरूरत नहीं है, ना इसमें 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत है, 1 रुपये भी कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जब भी कोई कस्टमर, जैसे हम मीशो से वो प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे या अपना वेबसाइट पे डाल दिया है, और कस्टमर देखा तो कस्टमर हमको बोला कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए,
اور ہم جو ہے میشو کو کانٹیکٹ کیے اور میشو جو ہے اس کو ڈائریکٹ ڈلیور کر دیا. اور ہاں شیخ, ہم نے وہ سامان کو خرید کے نہیں رکھا ہے, وہ ابھی میشو کا پروڈکٹ ہے اور میشو کی طرف سے پرمیشن ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ جی ہمارا ہے, آپ بیچیے. لیکن یہ کسٹمر کو ہم نہیں بتائیں کہ ہم میشو سے لے کے بیچ رہے ہیں, نہیں تو پھر کسٹمر میرے سے لے گا ہی نہیں. اس کو پتہ ہی چل جائے گا کہ میشو سے دے رہا ہے یہ ہم کو لے کے, تو وہ تو نہیں دے اچھا گا. اور یہ یہ بتائیے جب ہوتا پیسہ وہ کب آتا ہے, کسٹمر بس وہ سمجھ میں آ گیا. کسٹمر کہاں, جی جی, وہ کسٹمر آپ سے خریدتا ہے یا میشو کے ویب سائٹ پہ جا کے خریدتا ہے؟ وہ کسٹمر جیسے ہم اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائے ہیں اور وہ ہاں ہم کو کانٹیکٹ کرتا ہے کہ ہم کو یہ پروڈکٹ چاہیے, اور وہ جیسے جی 300 کا پروڈکٹ ہے اور ہم اس ہ کو یہ کر کے ہم 400 میں بیچ رہے ہیں, ڈراپ شپنگ جی 400 میں ہم جی بیچ رہے ہیں. اور وہ ہم کو آرڈر دیا تو ہم میشو کو آرڈر دے دیے, اور میشو جو ہے اس کو 400 کا بل بنا کے اس کو دے دیا. اب جو پروڈکٹ اس کو ڈیلیور کرے گا میشو, پیسہ بھی لے گا میشو, اور پھر جو 400 روپے میشو کے پاس آئے گا تو ہم 100 روپے پروفٹ رکھے تو وہ ہم کو پھر 400 ملنے کے بعد میشو کو وہ میشو ہم کو 100 روپے دے دے گا. دیکھیے اور میرا اس میں دیکھیے 1 روپے بھی انویسٹمنٹ بھی نہیں تھا شیخ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا سوال, سمجھ واضح ہے. دیکھیے اس کی جو صورت, جو تفصیلات آپ نے بتائی نا, اس کی جو صورت بنتی ہے وہ یہ کہ آپ دونوں کے درمیان, خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان آپ وسیط ہیں, آپ واسطہ ہیں, جس کو کہ شریعت کی زبان میں سمسار کہتے ہیں, یا ہم اردو زبان میں دلال بھی بولتے ہیں اس کو. ایک آدمی بیچنے والا ہے, ایک آدمی خریدنے والا ہے, درمیان میں ایک تیسرا آدمی ہے جو دونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے, خریدنے والے کو بیچنے والے سے ملاتا ہے. اس ملانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, جس میں سے ایک طریقہ آپ نے بتایا کہ میں اس کا اسکرین شاٹ اپنے واٹس ایپ وغیرہ میں ڈالتا ہوں, اور اس طرح سے کسٹمر آتے ہیں. جب کسٹمر آتے ہیں تو پھر میں میشو کو بتاتا ہوں کہ یہ کسٹمر آیا ہے آپ کا سامان لینے, آپ اس ایڈریس پہ بھیج دیجئے, اور وہ کسٹمر پیسہ بھی اسی میشو ہی کو پے کرتا ہے. تو یہاں پر جو آپ کا کام ہے وہ مکمل نہیں طور نہیں سے نہیں, وہ اس کو میشو کا کچھ بھی نہیں پتا رہتا ہے. جیسے اگر وہ آن لائن تو جیسے پری پیڈ آرڈر کر رہا ہے تو میرے میں نے کو یہ کہا, پیمنٹ شیخ کرے علی گا. وہی بول رہے ہیں میرے بھائی, پہلے آپ غور سے سنیے کہ کیا بول رہے ہیں. میں شیخ نے اسی یہ کا کب جواب کہا کہ دیجیے. اس کو پتا ہوتا ہے. آپ میشو کے یا جو بھی کمپنی ہے میشو کے علاوہ, ہم لوگ یہاں میشو کا پرچار کرنے نہیں بیٹھے ہیں, جی تو جو بھی کمپنی ہے, ہاں جو بھی مارکیٹنگ کی کمپنی ہے, آن لائن جو مارکیٹنگ جو لوگ کرتے ہیں, آپ جو ہے اس کے ایک طرح سے وکیل ہیں, آپ وسیط ہیں. اس نے آپ سے ایگریمنٹ کیا ہوا کہ آپ میرا یہ سامان بکواؤ گے تو میں آپ کو اتنا اتنا دوں گا, یا جتنے میں بھی بکے گا اتنا پرسنٹ میں آپ کو دوں گا, یا میرا سامان 300 میں ہے, اگر آپ 300 کے اوپر جتنا میں بھی بیچو گے اتنا آپ کا ہوگا. یہی آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ. اب جب آپ کو کسٹمر ملتا ہے تو آپ وہ کسٹمر کا ایڈریس آپ لیتے ہوگے, یا جو بھی طریقہ ہے آپ اس کمپنی کو کہتے ہو کہ یہ کسٹمر ہے, اس کو آپ سامان بھیج دیجیے. اب وہ اس کسٹمر کو سامان بھیجتا ہے, اس سے پیسہ لیتا ہے, اور اس میں سے آپ کے اور اس کمپنی کے درمیان جو ایگریمنٹ تھا جتنا پرسنٹ دینے کا وہ آپ کو دیتا ہے. تو یہاں مکمل طور سے آپ سمسار ہیں, یا دلال کہہ سکتے ہیں, وسیط کہہ سکتے ہیں, جو کہ وکیل کے حکم میں ہوتا ہے. دراصل یہ سمسرہ, یہ وکالت کی ایک قسم ہے. تو آپ ان دونوں کے درمیان وسیط ہیں. تو اگر صورتحال اتنی ہی ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں, تو یہاں پر آپ بیچنے والے نہیں ہیں, بیچنے والی وہ کمپنی ہے, آپ اس کمپنی کے وکیل ہیں یا وسیط ہیں, کیونکہ وہ باقاعدہ کسٹمر کو وہی سامان بھیج رہا ہے, پیسہ بھی وہی لے رہا ہے. بس آپ درمیان میں کیا کرتے ہو کہ اس کسٹمر کو احالہ کر دیتے ہو اس کی طرف. اب اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اس نے سامان تو دیکھا ہوا ہے نا, اس نے سامان دیکھا ہے, اس سامان کے جو اوصاف ہیں وہ سب دیکھا ہوا ہے, سارا ڈیٹیل دیکھا ہوا ہے. تو یہاں پر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ اس کمپنی کو جانتا ہے کہ نہیں. اصل یہ ہے کہ کیا اس سامان کو جانتا ہے کہ نہیں, وہ سامان کو جن اوصاف کی بنیاد پر وہ خرید رہا ہے, کیا ان اوصاف پر وہ سامان مل رہا ہے کہ نہیں. اصل یہ ہے. جی اب یہاں پر یہ مسئلہ تو آپ کا ہو گیا, یہ کلیئر ہے. لیکن پھر یہ مسئلہ آئے گا کہ وہ جو کمپنی ہے, میشو ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو, وہ اس کسٹمر کو اور اس کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس کی کیا نوعیت ہے. اب اگر وہ کسٹمر اس کمپنی کو آرڈر کرتا ہے کہ آپ مجھے سامان بھیج دیجئے,
تو یہ آرڈر ابھی بیع و شراء نہیں ہے، یہ فقط وعدہ ہے، وہ الوعد بالشراء کہتے ہیں۔ وہ آرڈر دے رہا ہے کہ آپ سامان بھیجئے، سامان آئے گا، میں اسے دیکھوں گا، آپ دیکھنے کے بعد میرا دل کہے گا تو لوں گا، دل کہے گا تو وہیں سے واپس کر دوں گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، ایسا وہ کر سکتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ پہلے دے، پیسہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر جس وقت وہ آرڈر کر رہا ہوتا ہے اس وقت دونوں کے درمیان بیع و شراء کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں یہ سامان آپ سے خرید رہا ہوں، اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ فوراً پیمنٹ کرے، کیش آن ڈیلیوری نہیں، کیونکہ اگر وہ کیش آن ڈیلیوری کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیسہ بھی ابھی نہیں دے رہا ہے، جب سامان آئے گا تب دے گا، تو پیسہ تو ادھار ہو گیا، اور سامان بھی ابھی اس کو نہیں مل رہا ہے، سامان بھی ادھار ہو گیا، تو دونوں طرف سے ادھار ہو گیا، تو یہ بیع الدین بالدین ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالی بالکالی سے منع فرمایا ہے کہ دونوں طرف سے ادھار نہیں ہو سکتا، کہ پیسہ بھی ادھار رہے، سامان بھی ادھار رہے، دونوں میں سے کسی ایک طرف سے نقد ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ کیش آن ڈیلیوری کہتا ہے کہ میں کیش آن ڈیلیوری کروں گا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ بیع نہ کرے، خریداری نہ کرے، بلکہ صرف آرڈر کرے، اور اگر وہ باقاعدہ خریداری کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کیش آن ڈیلیوری کا آپشن نہ چوائس کرے، بلکہ وہ فوراً پیمنٹ کر دے۔ جی جی سر، ٹھیک ہے توقیر اور بھائی۔ مارجن لمٹ، مارجن آپ کو جو ملتا ہے اس کا مارجن، جی شیخ، اس کی کوئی لمٹ ہے اس کیا کا پوچھ رہے ہیں وہ؟ جیسے اگر وہ کمپنی والا اس اسلام بات میں پہ کوئی بھی لمٹ راضی ہے؟ ہو جاتا اگر وہ کمپنی والا اس بات پہ بھی راضی ہو جاتا ہے کہ 90% آپ کا 10% اس کا، تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ اصل آپ اور اس کے درمیان جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ ایگریمنٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے توقیر بھائی، جی سر، جزاک اللہ خیر، السلام بارک علیکم۔ اللہ فیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک سوال میرا تمام بھائیوں سے ہے کہ کسی بھی سوال میں آپ عموم رکھیے، کسی بھی کمپنی کا یا پروڈکٹ کا اس طرح سے نام ذکر مت کیجیے، کیونکہ آپ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ اچھا شیخ، یہ کیش آن ڈیلیوری کا جو مسئلہ ہے، اصل میں ہمارے پاس مسئلہ ایسا ہے نا شیخ، جو آن لائن شاپنگ جو ہماری ہوتی ہے، چاہے موبائل پرچیز کر رہے ہوں یا کوئی بھی پروڈکٹ میں آن لائن پرچیز کر رہا ہوں، تو اس میں جو کیش آن ڈیلیوری ہم لوگ لیتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے شیخ کہ پسند آئے گا تو لوں گا، نہیں تو واپس کر دوں گا۔ ایسا عام طور سے مطلب ہر پروڈکٹ میں نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کوئی موبائل پرچیز کیا اور کیش آن ڈیلیوری مارا، تو میں خرید لیا اس موبائل کو، لیکن اگر اس میں کوئی فالٹ ہوگا، کوئی خرابی ہوگی یا کوئی دھوکا ہوگا تو میں واپس کر سکتا ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ موبائل مجھے پسند نہیں آیا تو میں واپس کر رہا ہوں۔ دیکھیے، تو ایسی صورت میں تھوڑی سی کیش آن ڈیلیوری کرنے کا حکم؟ جی تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی۔ جی دیکھیے، اس کو بھی ترتیب سمجھیے۔ خریداری کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ ایک خریداری ہوتی ہے البیع المطلق، آپ نے سامان دیا، آپ نے قیمت دیا، سامان لیا، ٹھیک ہے، جی اس کو البیع المطلق کہتے ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے بیع السلم۔ بیع السلم کئی ساری قسمیں ہیں، میں ان تمام قسموں میں نہیں جاؤں گا، جس قسم سے آپ کے سوال کا تعلق ہے میں اس کو ذکر کروں گا۔ جی بیع السلم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سامان کا آرڈر دیا اور وہ سامان ابھی موجود نہیں ہے، سامان وہ فیوچر میں آپ کو ملے گا، لیکن وہ سامان ایسا ہے جو گرچہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اس سامان کے جو اوصاف ہیں وہ تمام اوصاف معلوم ہیں۔ بیع السلم کے اندر کوئی متعین سامان نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ قلم ہے، میں آپ سے کہوں کہ یہ قلم میں آپ کو 10 روپے میں بیچ رہا ہوں، یہ متعین ہے، اب مجھے یہی قلم دینا ہے، اس جیسا قلم نہیں دینا ہے، یہی قلم دینا ہے۔ اور ایک میں یہ کہوں کہ میں اس جیسا قلم دوں گا آپ کو، تو اس کو کہا جاتا ہے موصوف فی الذمہ، میں اس جیسا کچھ بھی دے سکتا ہوں، کوئی بھی قلم دے سکتا ہوں آپ کو۔ تو بیع السلم جو ہوتا ہے یہ کسی متعین سامان کو نہیں بیچا جاتا ہے، بلکہ سامان کے اوصاف آپ کو پتا ہوتے ہیں اور سامان موجود بھی نہیں ہوتا ہے، ان فیوچر وہ سامان آئے گا،
تو یہ جو ابھی ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں یہ بیع السلم کی ایک قسم بن سکتی ہے. اب اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. وہ جو سامان ہے جس کو آپ خرید رہے ہیں اس سامان کے تمام اوصاف جتنے ضروری اوصاف ہیں وہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب وہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے. وہ تمام اوصاف آپ کو پتا ہونے چاہیے جو عام طور سے ویب سائٹس پر لکھے بھی ہوتے ہیں. جی ہاں تو وہ تمام اوصاف آپ کو پتا ہونے چاہیے. اب اگر آپ سامنے والے سے وہ سامان خرید رہے ہو, یعنی جس وقت آپ ویب سائٹ پر گئے, آپ نے دیکھا ساری چیزیں, سارا ڈیٹیل آپ نے پڑھا, اب آپ اس کو خرید رہے ہیں, ویب سائٹ کے تھرو اس کو آپ خرید رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ بیع مطلق تو ہے نہیں, کیونکہ سامان تو یہاں موجود ہی نہیں ہے. سامان موصوف فی الذمہ ہے, بعد میں آئے گا, تو بیع مطلق تو ہو نہیں سکتا. یہ بیع السلم ہی ہے. اور بیع السلم میں ضروری ہے کہ خریدنے والا پوری قیمت اسی مجلس میں پے کر دے جس مجلس میں خریداری کر رہا ہے. 1 روپیہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ اگر 1 روپیہ بھی باقی رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے قیمت کو باقی رکھا, ادھار رکھا, سامنے سے سامان بھی ادھار ہے کیونکہ سامان تو فیوچر میں ملنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ادھار کو ادھار کے بدلے میں خریدا بیچا جا رہا ہے. تو یہ بیع الدین بالدین ہو جائے گا, جو کہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز کم سے کم نقد ہونی چاہیے. تو سامان تو نقد ہو ہی نہیں سکتا, وہ فیوچر میں آنے والا ہے. تو کم سے کم آپ پوری قیمت ابھی نقد ادا کر دیجئے اگر آپ خریداری کر رہے ہیں تو. اور اگر آپ خریداری نہیں کر رہے, فقط آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ سامان مجھے بھیج دیجئے, میں دیکھوں گا تب خریدوں گا, جب ڈیلیوری بوائے سامان لے کر آئے گا میں دیکھوں گا, پھر میرا دل کہے گا تو میں خریدوں گا, ورنہ میں ریٹرن کر دوں گا. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تب تو ہو سکتا ہے کہ آپ کیش آن ڈیلیوری کرو, کیونکہ سامان آئے گا, دیکھوں گا تب قیمت دوں گا. لیکن اگر آپ کیش آن ڈیلیوری نہیں کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ, تو ضروری ہے کہ آپ پیمنٹ فوراً کریں اگر خرید رہے ہیں تو. اور اگر کیش آن ڈیلیوری کریں تو یہ خریداری اس کو نہ بنائیں. آپ کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ سامان آئے گا تو میں چاہوں گا وہیں دروازے سے ہی واپس کر دوں گا دیکھ کر کے. اور جس سامان کے اندر آپ نے بتایا نا کہ بعض سامان ایسے ہوتے ہیں کہ آپ واپس نہیں کر سکتے, اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوئی, کوئی عیب ہوا, یا جو اوصاف آپ نے دیکھے تھے وہ اوصاف نہیں ہے, تبھی واپس کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. تو بھائی یہ جو آپشن ہے نا کہ سامان میں عیب ہوا تو واپس کر سکتا ہوں, یہ آپشن تو ہمیشہ ہوتا ہے ہر بیع کے اندر. اس کو خیار العیب بولتے ہیں. خیار ایک مستقل باب ہے, باب الخیار. بیع کے اندر باب الخیار ایک مستقل باب ہے. تو خیار کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, اسی میں سے ایک ہے خیار العیب. میں نے سامان آپ سے خریدا, سامان لینے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں عیب پایا جا رہا ہے, مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو واپس کر سکتا ہوں. تو وہ اختیار تو آٹومیٹک آپ کے پاس ہر صورت میں موجود ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کیش آن ڈیلیوری نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کیش آن ڈیلیوری کر رہے ہیں, ایسی صورت میں یہ بیع نہیں ہونا چاہیے, بلکہ الوعد بالبیع الوعد بالشراء ہونا چاہیے. اور اگر آپ ڈائریکٹ بیع کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ پیمنٹ فوراً کریں. عام طور سے تو شیخ یہ بیع ہی ہوتی ہے, اس طرح سے بیع و شراء نہیں ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, جو ویب سائٹ سے ہم لوگ خریدتے ہیں, بیع کا نام رکھ دینے سے بیع نہیں ہوگا. اگر تو یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ جب سامان آپ کے پاس ڈور پر پہنچے گا, آپ چاہو تو لو, چاہو تو وہیں سے واپس کر دو. اگر یہ آپشن آپ کے پاس ہے تو پھر یہ بیع نہیں ہے. اور ایک قاعدہ ہے, اعمال العقد اولا من اہمالہ, کسی عقد کو جب تک صحیح کر پانا پاسبل ہو تب تک اس پر بطلان کا حکم نہیں لگائیں گے, حرمت کا حکم نہیں لگائیں گے. تو ہمارے لیے یہاں پر یہ ممکن ہے, اگر کمپنی ہمیں آپشن دے رہی ہے کہ آپ چاہو تو واپس کر دو, آپ لو ہی مت سامان, تو اگر ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے تو ہم اس کو بیع کا نام کیوں دیں, ہم اس کو الوعد بالشراء کا نام دیں تاکہ وہ جائز ہو. جی 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 جی, بہت شکریہ شیخ.
جزاکاللہ خیرن. امید کرتا ہوں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو فائدہ ہوا ہوگا اس ڈسکشن سے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے. آدمی کچھ نہ کچھ آرڈر کرتا ہی ہے ڈیلی. اچھا شیخ، اس میں ایک آخری نقطہ جو زیادہ بہت اہم ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا شیخ کہ ہم لوگ ایسی ویب سائٹ سے منگاتے ہیں جو جینون نہیں ہے. اب وہ نئی نویلی ہے، اب پتہ نہیں بھائی دھوکہ ہے یا فراڈ ہے یا کیا ہے. تو کبھی کبھار کچھ چیزیں اچھی لگتی ہے تو ان ویب سائٹ سے بھی ہم لوگ آرڈر کر لیتے ہیں. تو اس میں اس شک کی وجہ سے، حالانکہ وہ معمولی ہوتا ہے، 500-700 کی چیز ہوتی ہے، لیکن اس شک کی وجہ سے کہ کہیں دھوکہ نہیں ہو، اس وجہ سے جو ہے اس کو کیش آن ڈیلیوری کرتے ہیں تاکہ پروڈکٹ کھول کر کے دیکھیں صحیح نکلے گا تو ہی پیسہ دیں. ہاں دیکھیے، اس میں عام طور سے جو میں نے دیکھا ہے، واللہ عالم مکمل طور سے سارے اس کا تو تجربہ نہیں مجھے، جی عموماً یہ آپشن ہوتا ہے کہ جب وہ آئے گا جی آپ واپس بھی کر سکتے ہو، آپ نہیں لو، جی نہیں جی مجھے نہیں لینا ہے. اگر یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو کوئی دقت نہیں ہے. تو گویا کہ یہ بے نہیں ہے. بے کا کیا مطلب؟ بے کا مطلب ہوتا ہے نا وہ چیز ملزم ہو گئی. بے البیع من العقود اللازمہ، یہ قاعدہ ہے. بے عقد لازم ہے. عقد لازم کا مطلب جب ہمارے اور آپ کے درمیان بیع و شراء ہو گئی، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی الگ سے شرعی سبب ہونا چاہیے. جیسے خیار المجلس ہے، خیار الشرط ہے، خیار العیب ہے، خیار الغبن ہے، خیار التدلیس، مختلف طرح کے آپشن ہیں. لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو وہ بیع عقد لازم ہے. عقد لازم کا مطلب دونوں کی رضامندی کے بغیر اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ چاہو تو واپس کر دو، نہیں لو، تو گویا کہ یہ بیع نہیں ہے، یہ وعد ہے فقط. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن. میں محمد رئیس کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ساس جو ہوتی ہے اگر بہو پریگننٹ ہو جائے تو اس کو مغرب کے بعد باہر نہیں نکلنے دیتی. تو شریعت ہمارا اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیا ٹھیک ہے، یہ درست ہے؟ دیکھیے، اب اس کو اگر باہر نہیں نکلنے دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کا کچھ ماننا ہوگا کہ کیوں باہر نہ نکلو. جیسے مان لیجئے میں اپنے بچے کو اگر کہوں کہ بیٹا رات میں باہر نہ نکلو، تو ظاہر ہے کسی وجہ سے میں منع کر رہا ہوں گا. باہر مت نکلو، اندھیرا ہے، باہر مت نکلو، کوئی خطرہ ہے، باہر مت نکلو، آپ کو یہ نقصان پہنچ جائے گا. تو بہو کو کیوں روکتی ہے رات میں باہر نکلنے سے؟ وہ اس لیے روکتی ہیں کہ بچے کو نقصان نہ ہو جائے، جھپیٹے میں نہ آ جائے وہ. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے، اب اگر باہر اس لیے منع کر دے باہر مت جاؤ بہت اندھیرا ہے، باہر مت جاؤ، عورت کے لیے باہر اس وقت اندھیرے میں نہیں نکلنا، نہیں ہاں، شیخ، قصدن مغرب کے بعد حاملہ نہیں نہیں، عورت جو ایسے ہوتی ہے. ہماری شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. مغرب کے وقت کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سورج غروب ہونے کو قریب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لو، اپنے دروازے بند کر لو، کیونکہ یہ وقت شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے. جب مغرب کا وقت ہو جائے، اندھیرا مکمل طور سے پھیل جائے، اس کے بعد بچوں کو آپ چھوڑ سکتے ہو. تو یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بچوں کے سلسلے میں احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کی حکمت یہ بتائی ہے علماء نے، شراح حدیث نے، کہ شیطان جو ہوتا ہے یہ دن میں ادھر ادھر ہوتے ہیں، جب رات کی تاریکی بڑھنے لگتی ہے تو پھر وہ منتشر ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں. جب وہ منتشر ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بچوں کو سنبھال کے رکھو. اندھیرا پھیل جانے کے بعد جس کو جہاں جانا ہے وہ چلا گیا، اب بچوں کو چھوڑ سکتے ہو. اسی طرح اپنے گھر کے دروازے بھی بند رکھو. بند دروازے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. گھر کے دروازے بسم اللہ کر کے بند کرو، بند دروازے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہاں پر احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن رات میں یا مغرب کے بعد کسی عورت کو باہر نہ نکلنے دینا بغیر کسی اور سبب کے، یہ ایسا کچھ شریعت کے اندر نہیں ہے. ہاں کوئی اور خطرہ ہے، اس کو کوئی اور دقت ہو سکتی ہے رات میں نکلنے میں، تو ٹھیک ہے، بالکل منع کر سکتی ہے. لیکن یہ سبب جو آپ نے بتایا ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. جی اچھا، دوسرا جی سوال میرا یہ تھا کہ جہیز لینا کیسا ہے لڑکی والوں سے؟ بہت جنرل سوال ہے، بہت بار اس پر بات ہو چکی ہے.
جہیز لینا لڑکی والوں سے، یہ جو موجودہ صورتحال ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے جو ہمارے سماج میں صورتحال بنی ہوئی ہے میں حکم اس پر لگا رہا ہوں، یہ قطعاً بھی کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر، طیب نفس کے بغیر لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جب کسی کا مال آپ لیتے ہو تو اس لینے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، اور وہ سبب شریعت کی جانب سے ہونا چاہیے. جیسے میں کوئی چیز آپ سے خریدتا ہوں تو میں قیمت دے رہا ہوں، سامان آپ سے لے رہا ہوں، یہ میرا حق ہے. ایک بیوی اپنے شوہر سے نفقہ پاتی ہے کیونکہ شریعت نے اس کے اوپر نفقہ واجب قرار دیا ہے. ایک بچہ اپنے باپ سے نفقہ پاتا ہے، خرچہ پاتا ہے کیونکہ شریعت نے اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے. لیکن یہ جو داماد اپنے سسرالیوں سے لے رہا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو دبا کر کے زبردستی لے رہا ہے. تو یہ اکل اموال الناس بالباطل ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو لہٰذا جہیز کی جو موجودہ صورتحال ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے مکمل طور سے حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے. نہیں اب شیخ سمجھانا ہو کسی کو یہ حرام ہے تو کس طرح سمجھایا جائے ان کو، اس کی کوئی میں وہی دلیل تو دینی سمجھا پڑے رہا گی. تھا بھائی، وہی میں وہی تو اسی سمجھا طرح رہا تھا سمجھا سکتے ہیں آپ جیسے شیخ نے سمجھایا ہے آپ کو. جی کہ کسی ٹھیک کا ہے. مال بغیر حق کے نہیں لے سکتے، کوئی نہیں، ایسا حق لڑکے والے ہاں. یہ عذر رکھتے ہیں نا کہ وہ تو اپنی خوشی سے دے رہا ہے، لڑکی والا تو ہم نے تھوڑی مانگا ہے ان سے. اب آپ بتا دیجئے مجھے، آپ اسی سماج میں رہتے ہیں، کہ کیا خوشی سے دیتے ہیں لڑکی والے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ جی صحیح بات ہے شیخ. نہیں، کتنے مطلب لڑکی والے کہتے ہیں جی منع سماج کرنے پہ بھی اتنا دیتے ہیں. سنیے، کبھی کبھی نا دیکھیے، کبھی کبھی اجتماعی نفاق کیا جاتا ہے، پورا سماج منافق ہو جاتا منافق ہو ہے نا. جاتے ہیں. صحیح بات. ہاں، بہت ہیپوکریسی اہم جو ہے بات. نا، ہر سماج کا ہر فرد جانتا ہے، قسم ہر فرد جانتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی والا اپنی مرضی سے نہیں دیتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے دباؤ ہوتے ہیں. نہیں دوں گا تو میری لڑکی کا کیا ہوگا، اس کو تانے ماریں گے، اور میری لڑکی کو وہ جو ہے مقام نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، میں نہیں دوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، میرے گاؤں والے سماج والے کیا کہیں گے. یہ سارے دباؤ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. اس کو مرضی تھوڑی کہتے ہیں. مرضی کا تو مطلب ہوتا ہے جب آپ کے پاس آپشن موجود ہو، یہاں آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے، یہ ایک ایسی منافقت ہے جس میں ہمارا پورا سماج اور معاشرہ لت پت ہے. تو کسی مال کو، کسی چیز کو، کسی حرام کو کھانا حرام سمجھ کر کے یہ بھی گناہ ہے، لیکن حرام کو حلال کر کے کھانا ہیلا بہانہ کے ذریعے سے، یہ یہودیوں کی صفت ہے. تو یہ جو جہیز لیتے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے. ارے بھائی، ہم بھی یہیں پر رہتے ہیں. جی اب سے بہت میں نے شکریہ. لڑکے کی شادی کری نا، تو میں نے بالکل منع کر دیا تھا کہ جی میں بالکل نہیں لوں گا کچھ بھی. پھر بھی وہ تھوڑا بہت سامان لے کر آ گئے کہ لے جی ہم تو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں اپنی دیکھیے، بیٹی کو. کبھی کبھی تو اس لیے وہ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے اس کو ڈر ہوتا ہے. گھر سے آپ چاہے جتنا بولو کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی وہ کیوں ڈرتا ہے؟ وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے پورے سماج میں بہوؤں کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کہ جو بہو کچھ لے کر کے نہیں جاتی ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے بعد میں. ایک تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کی بات پر اس کو یقین نہیں آتا ہے. دوسرا، اس کو اپنے گاؤں میں بھی تو اپنی عزت بچانی ہے، جی اپنے جی گاؤں جی میں بھی تو اپنا سر اونچا رکھنا ہے کہ میں نہیں دوں گا لوگ کیا کہیں گے. بھائی لوگ ایک کیا حکم ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو ہدیہ دے رہا ہے، تحفہ، گفٹ، اور استحیاءً دے رہا ہے، مطلب شرم کی وجہ سے دے رہا ہے، کوئی آپ کو گفٹ اس لیے دے رہا ہے کہ میں نہیں دوں گا تو یہ کیا کہے گا یا لوگ کیا کہیں گے، اور آپ کو پتا چل جائے کہ وہ حیاءً دے رہا ہے، تو آپ کے لیے اس کو لینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی حیاءً آپ کو کھانا کھلا رہا ہے اور آپ کو پتا چل جائے کہ یہ حیا میں شرم میں آ کے کھلا رہا ہے، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ جو جہیز دیا جاتا ہے یہ کیسے دیا جاتا ہے؟ جی صحیح بات ہے. ان وجوہات میں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس میں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن بھائی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.
इसी में कंटिन्यू करते हुए एक सादिक भाई है, इन्होंने पूछा है शेख, मजबूरी में लड़की वाले देते हैं तो लड़की वाले के ऊपर कोई गुनाह है शेख, कुछ गुनाह है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जी और इस सवाल के कई हिस्से हैं, असल में बहुत मुस्तकिल इस पर कई एपिसोड्स होने चाहिए। जी जी अगर किसी की लड़की है, समाज में जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, जहेज की जो कंडीशन है, आप हम सब जानते हैं। ऐसी हालत में अगर किसी की लड़की है, रिश्ते ढूंढ रहा है, बेचारा वो शरीयत के मुताबिक शादी करना चाहता है, और जहां पर भी रिश्ता ढूंढ रहा है वहां से जहेज का मुतालबा हो रहा है। अब सूरत हाल ये बन गई है उसकी कि अगर उसने जहेज नहीं दिया तो लड़की को बिठा के रखना पड़ेगा, शादी ही नहीं होगी। अब जाहिर है मजबूरी है, लड़की को बिठा करके रखना ये बड़ी मफसदत और बड़ी खराबी है उस खराबी के मुकाबले में जो जहेज की सूरत में उसको देना पड़ रहा है। लिहाजा ऐसी सूरत में ये आदमी मुस्तर है, मजबूर है, इस पर फिर कोई गुनाह नहीं होगा, लेने वाले पर गुनाह होगा। लेकिन जो चीज देखने में आई है, बेशतर लड़की वाले, मैंने जो मेरा मुशाहदा है अब तक, कि इस वक्त जितने बड़े मुजरिम लड़के वाले हैं उससे कम बड़े मुजरिम लड़की वाले नहीं हैं। लड़की वाले नहीं है, मैंने देखा है शेख, मेरा मुशाहदा है कि अगर लड़की वाले 10 मांगेंगे तो ये 12 देने की, 15 देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पड़ोस में किसी ने अपनी लड़की की शादी की है, उसने फला गाड़ी दिया था तो मैं थोड़ा सा उससे और ऊपर मार्का वाली गाड़ी दूंगा, उसने इतना सामान दिया था मैं इतना दूंगा, ये चीज आ गई है। तो इसमें लड़की वाले बसा औकात ज्यादा बड़े मुजरिम हो रहे हैं इस वक्त लड़के वालों के मुकाबले में। दूसरी बात ये कि आपको जब लड़की की शादी करनी होती है तो फिर आपको शरीयत याद आती है कि मुझे जहेज नहीं देना चाहिए, जहेज लेना देना ये जुर्म है। लेकिन वहीं पर जब आप लड़के की शादी करते हैं तो फिर आप शरीयत को भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है ना कि जब इज्तिमाई तौर से सारे लोग मिल करके इसको हल करना चाहेंगे ये तभी हल होगा। और हकीकत में सिचुएशन बाज सूबों में तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मतलब जिसके पास अगर 2, 3, 4 बच्चियां हैं ना तो पूरी जिंदगी उसकी गुजर जाएगी उनकी शादी करने के लिए। अगर वो मिडिल क्लास का है, मिडिल क्लास का, तो पूरी जिंदगी की कमाई उसको 3-4 बच्चियों की शादी में लगाना पड़ेगा। बसा औकात वो मकरूज हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा। आखिरी उम्र में जब वो 80 साल का हो जाए, अगर उससे पूछो कि आपने जिंदगी में क्या किया, कुछ बताइए कोई अचीवमेंट, तो कहेगा मैं 4 बच्चियों की शादी किया हूं। तो मतलब बच्ची की शादी अचीवमेंट हो गया है अभी। मतलब शादी क्या है शरीयत में भाई? एक लड़का है, एक लड़की है, निकाह हुआ, इजाबो कबूल हुआ, शादी खत्म, यही शादी है। लेकिन अभी इतना मुश्किल बना दिया गया है कि, और मैं समझता हूं कि एक बड़ी वजह है कि लोग लड़की नहीं चाहते हैं कि हमारे यहां लड़की पैदा हो। बहुत ये जहेज की वजह से अगर आप शुमार करेंगे कि कौन कौन सी खराबियां आ रही हैं तो आप किताब तैयार कर सकते हैं वल्लाह। जैसे एक खानदान है, 4 बच्चियां हैं, एक बच्ची की शादी पर वो 20-20, 25-25 लाख खर्च कर रहा है। उसके पास और बेटे भी हैं, उसकी मजबूरी है कि उसको इतना खर्च करना ही है, किसी ना किसी तरह वो करेगा। बेटे जो है जाहिल है या थोड़ा सा 2-4 क्लास तक पढ़ लिए और बाकी कुछ नहीं, उसके बाद जो है मुख्तलिफ तरह की बुराइयों में मुलव्वस हैं, तालीम से और इन चीजों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यही पैसा अगर वो बच्चों की तालीम में लगाता, उन्हीं बच्चियों की तालीम में, उन्हीं बच्चों की तालीम में, तो उसके बच्चे पढ़े लिखे बनते और समाज और मुआशरा के लिए मुफीद होते। इसी तरह उसी पैसे का अगर वो बिजनेस करता तो उसकी इक्तिसादी हालत बेहतर हो जाती। तो अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कई सारे सूबों में मुसलमानों के इक्तिसादी और तालीमी जो है तखल्लुफ या पिछड़ेपन का सबब जहेज है। पूरी आधी से ज्यादा दौलत जहेज देने और लेने में, शादी करने में खर्च हो जाती है। शादियों में आप खाने देखेंगे हैरान रह जाएंगे, 10-20% खाना खाया जाता होगा, बाकी फेंक दिया जाता होगा। तो एक बार शादी करने के बाद उसको अपनी कमर सीधी करने में 2, 3, 4 साल, 5 साल लग जाएगा, और बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्च करने की उसे कोई फिक्र नहीं, कोई अहमियत नहीं उसकी। तो उसके बहुत 4 जानिब उसके असरात हैं जहेज के।
تو بہرحال اس میں لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور سب سے پہلی ذمہ داری اس میں علماء کی بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو بھی ہو رہا ہے سب کا ذمہ دار علماء کو ہی ٹھہرا دیا جائے, یہ غلط ہے, لیکن بہرحال پہلی صف میں علماء کو ہونا چاہیے. یہ شرعی مسئلہ ہے, دینی مسئلہ ہے, اس میں پہلی صف میں علماء کو ہونا چاہیے. وہ خود جہیز کا بائیکاٹ کریں نہ تو اپنے بیٹوں, سب سے پہلے اپنے بیٹوں کی شادی میں جہیز نہ لیں آپ. ہاں, بیٹوں کی شادی میں آپ مثال بنے, آپ جہیز نہ لیں, لیکن یہ مثال ایسے نہیں بنے کہ اس کو فخر و مباحات کا اور ریاکاری کا ذریعہ بنائیں. میں نے تو نہیں لیا ہے جہیز, ہے نا, اور پھر اور دوسرے طریقوں سے لیں. اور پھر جو ہے آپ بیٹوں کی شادی میں جہیز نہ لیں. اس کے بعد تمام علماء اس بات پر اتفاق کر لیں کہ جو بھی جہیز لے گا, جس شادی میں جہیز کا لین دین ہوگا وہاں ہم نہیں جائیں گے, نکاح نہیں پڑھائیں گے. اگر چھوٹے پیمانے سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس کی ابتدا علماء ہی کو کرنی ہوگی. کئی دفعہ شیخ میں نے دیکھا جب ہم جہیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کیسے ایسی بات کر رہے ہیں, آپ کی برادری علماء ہی لیتے ہیں, فلاں عالم نے اتنا لیا ہے, انہوں نے اپنی شادی میں 17 قسم کا کھانا بنوایا تھا, اور آپ کہتے ہیں کہ فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ علماء جو ہے نا, ان کو قدوہ بننا پڑے گا پہلے. اور ظاہر ہے اگر آپ شروع آج سے کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ آج آنے لگے, ہو سکتا ہے 2-4 سال 6 سال کے بعد وہ رزلٹ آنے لگے گا, لیکن فرنٹ پہ آپ ہی کو لڑنا ہوگا. اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں آپ کو مزاج بنانا ہوگا ان کا. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. ابو حسن میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, جلدی سے اپنا سوال کریں. جی شیخ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, بچے کا ختنہ کرانے کے لیے نئے نئے ٹیکنالوجی آئی ہے, جس میں سے ایک ہے لیزر ختنہ. تو کیا یہ جائز ہے لیزر ختنہ کرانا؟ اگر اس کے اندر طبی ناحیے سے کوئی ضرر نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, تو بالکل جائز ہے. نقصان تو نہیں, ویسے یہ کہ وہ لیزر ہوتا ہے, پتلی لیزر نکلتی ہے, آگ ہوتی ہے, اسی سے کاٹتے ہیں اسکن کو. بالکل جائز ہے. اگر اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے تو بالکل جائز ہے, کیونکہ یہ جو کاٹنے کا طریقہ ہے, جو آلہ ہے, یہ وسیلہ ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ ختنہ ہونا, مقصود حاصل ہونا چاہیے. وسیلہ کوئی بھی ہو, بس وہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو جائز ہو اور اس وسیلے کے اندر کوئی ضرر نہ ہو. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. قمر الدین جلدی سے اپنا سوال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم, کیا عورت کا بال سفید ہو جائے تو بال کالا کر سکتی ہے؟ نہیں, بال کالا نہیں کر سکتی. کسی اور کلر سے, مہندی کلر سے اور کسی کلر سے وہ بال کو رکھ سکتی ہے. کالے, خالص کالے کلر سے نہیں رکھ سکتی. خالص کالا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرن شیخ. وقت چونکہ ہمارا ہو گیا ہے تو آج کی اسٹریم کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں, اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.